हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक। आज और कल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जितनी डेवलपमेंट हुई है दुनिया में उसके साथ हाजिर हूं अपने चैनल ये देखो सुनो जानो के साथ। ख़बरों का आगाज़ हम करते हैं इसराइल की तबाही के साथ कि इसराइल का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर हिजबुल्लाह के मुसलसल रॉकेट अटैक की वजह से तबाह हो चुका है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में मिडल ईस्ट से तुर्की से आने वाले जो जूस थे वो रहा करते थे और वहाँ पे बंकर्स वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से मुसलसल अटैकों की वजह से जो जूस हैं वो तकरीबन वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं या तो वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं जिसका अक्सर मीडिया में जिक्र नहीं होता। दूसरी तरफ इसराइली इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसके इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि इसराइल की मिलिट्री कोलैप्स कर सकती है अगले 2 महीनों में। इस टाइम इसराइल को कम से कम 20,000 ट्रूप्स की ज़रूरत है, जबकि भर्तियां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। लोग इसराइल से माइग्रेट कर रहे हैं। हवाई रास्ता बंद होने की वजह से लोग समुद्री रास्ते से भाग रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इसराइल में मज़ीद तबाही ईरान की तरफ से फैल सकती है, क्योंकि अगर ये जंग ना रुकी तो इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह होने के दहाने पर है। इसी के साथ एक और ख़बर शामिल करते हैं कि इसराइल और भारत की मिली भगत से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। कल से एक बात गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के वेसल्स को ईरान के अपने हुरमज़ से गुजरवाया है और उसमें पाकिस्तान के झंडे लगा कर गुजरा था, लेकिन बाद में जब इसके ऊपर तहकीक की गई और सोर्सेज से ईरान में भी और पाकिस्तान में भी पता करवाया गया तो पता ये चला कि ऐसी कोई वेसल्स यहाँ से नहीं गुजरी। और जब उन अकाउंट्स के बारे में पता किया गया तो वो अकाउंट्स इज़राइल और इंडिया के बनाए गए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इज़राइल ये नहीं चाहता कि अमेरिका ये जंग छोड़कर जाए, पहली बात। दूसरा, इंडिया जल भून चुका है, इस टाइम जेलिसी का शिकार हो चुका है, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद वो इस टाइम इंटरनेशनल सफारतकारी में साइड लाइन हो चुका है और इतने बड़े तनाज़े में उसका कोई रूल नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह पाकिस्तान की कामयाबी सफारतकारी में देखते हुए वो अब ऊँचे हथकंडे यूज़ कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इन मुज़ाकरात को सपोर्टाज किया जाए और इन्हें ख़राब किया जाए। इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक वक्त पर पहुंच सके। और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके सामने जल्दी से आ सके। एक और इन एक्सक्लूसिव न्यूज़ ये है कि यमनी बागियों ने भी इस जंग में एंट्री कर दी है। उन्होंने जंग को ज्वाइन कर लिया है। जो ईरान बैक्ड हुथीज़ हैं उन्होंने इस साउथर्न इसराइल पर अपने मिसाइल लॉन्च किए हैं। इसराइल के आईडीएफ ने कहा है कि रात को हुथीज़ की तरफ से मिसाइल हमला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब में अमरीकी 10 ट्रूप ज़ख्मी हुए हैं रिफ्यूलिंग के दौरान, और उससे प्लेन्स को भी नुकसान पहुंचा है जब ईरान ने सऊदी अरब के बेस पर अटैक किया था। हिफा बंदरगाह पर भी ड्रोन्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई है और सायरन बजे हैं गलीली में, और इसराइल के एरिया सफ़ाद में भी सायरन बजे हैं और ड्रोन्स अटैक हुए हैं। और इस टाइम बताया जा रहा है कि यूएई में भी 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं ईरान की तरफ से बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल दागे जाने के बाद। जबकि सेंट्रल इसराइल में भी रात को हमले हुए हैं, जिसकी वजह से बड़ी तबाही मचाई गई है, जिसमें एक शख्स मारा गया है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं जब बैलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के सेंट्रल एरिया को हिट किया था। इस हमले में बैलिस्टिक जो मिसाइल यूज़ हुए हैं उसमें क्लस्टर वारहेड्स थे, और जो स्ट्राइक की गई है इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स को नुकसान भी पहुंचा है अकॉर्डिंग टू इज़राइल टाइम। और उसके बाद कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, क्योंकि वो बात को छुपाते हैं, ये तो नहीं बताते कि कितने लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन 1 से 2 की बात कर रहे हैं। जबकि मार्को रूबियो की तरफ से एक बयान आया है कि जो यूएस है वो ईरान वार में अपने मकासद हासिल कर लेगा बग़ैर ज़मीन पर अपने ट्रूप्स उतारे। ये बात अगले आने वाले हफ्ते में वो कह रहा है कि पूरी हो जाएगी, तो हम बग़ैर वहाँ पे अपनी G7 जिनका इजलास फ्रांस में हुआ है,
جس میں تقریباً 7 سے 8 ملک شامل تھے، اٹلی، جاپان اور امریکہ، یہ تمام ممالک شامل تھے، اور اس میں امریکہ کے سیکرٹری خارجہ بھی شامل تھے، مارکو روبیو، جن لوگوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جلد سے جلد جنگ بندی کی جائے اور سویلین آبادی کو نشانہ نہ بنایا جائے اور اپنا ہرمز کو بھی کھولا جائے۔ یہ اس کے بات کے اوپر زور دیا ہے۔ اس میں یورپینز بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، عرب ممالک بھی زور لگا رہے ہیں، کیونکہ تمام معیشت کا دار و مدار اسی اپنا ہرمز پر ہے۔ تقریباً 20 سے 25% جو تیل دنیا کا LNG جا رہی ہے وہ اسی راستے سے جا رہی ہے پوری دنیا کو، جبکہ ایران کا اس پہ بہت تگڑا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہے اور وہ ہم پر حملے کر رہے ہیں، اور ایرانی یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسے امریکہ کو اسرائیل نے یہاں پہ لا کے پھنسایا، اور ٹرمپ اس لیے پھنسا کیونکہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے اسے جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ میں، اور اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر تحقیقات اور عدالتی فیصلے آ سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ اور آج 28 تاریخ ہے اور امریکہ میں نو کنگ موومنٹ نکل رہی ہے۔ وہ اس میں 600 مقامات پہ احتجاج کریں گے اور 9 ملین لوگ نکلیں گے۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں بہت حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مارکو روبیو کی طرف سے اس بات کو کہ تصدیق کی گئی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکن فوج کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس تعداد کا اضافے کے پیچھے یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری فوج وہاں پہ موجود ہونی چاہیے، اور اسے اس میں ایران کے جواب کا انتظار ہے جو اس نے 15 نکات پیش کیے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں ایران نے بھی اپنے 5 نکات پیش کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس میں کچھ مطالبات ایسے ہیں کہ ایران کبھی بھی ان مطالبات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، انہیں نہیں مان سکتا، جبکہ جو ایران کے مطالبات ہیں اس میں امریکہ کے لیے بھی انہیں ماننا مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ مان جائے گا تو وہ اسے تسلیم کرے گا کہ اسے شکست ہو چکی ہے۔ اس میں یہ بات تو صاف ہو چکی ہے کہ امریکہ بھی اپنے ٹروپس جو ہے بڑھا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور اس کے اوپر ایران ریئیکٹ کر رہا ہے اور حملے بھی کر رہا ہے، جس میں سعودی عربیہ میں ایک بیس پر حملہ کیا گیا جس میں امریکہ کے فوجی ایک مارا گیا اور کچھ زخمی بھی ہیں۔ یہ حملہ پرنس سلطان ایئر بیس پر کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 10 امریکی فوجی شدید زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے طیاروں کو بھی اس میں نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے اس میں ایک تصویر جاری کی جس میں اس نے کچھ ایئر کرافٹ کو تباہ کرنے اور ریفیولنگ سسٹم کو تباہ کرنے کی تصویر بھی جاری کی ہوئی ہے، جبکہ ایرانی سورسز سے ایک تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے کہ کویت کے خوبیان جزیرہ، جو تقریباً خارق کے جو ایران کا جزیرہ ہے جہاں سے 90% پیٹرول ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، وہاں سے فیولنگ ہوتی ہے، وہاں اس کے نزدیک ہے، اس کے اوپر ایران نے ڈرونز سے اٹیک کیے ہیں، جس سے وہاں پہ امریکی سیلز اور جو امریکی فوجی ہے کمانڈر ہیں ان کا بہت سارا جانی نقصان ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ٹائم کے وقت کے ساتھ ہی اس کے لیے کی مزید اپڈیٹ بھی آئیں گی تو ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے، جبکہ دوسری طرف نتنیاہو اور اس کی جو موساد ہے اس کے درمیان میں تھوڑے اختلافات ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جے ڈی وینس اور نتنیاہو کے درمیان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس کے اوپر جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، اس نے نتنیاہو کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ٹرمپ کے لیے کریٹ کر دی تھی اور اسے یہ سبز باغ دکھا دیا تھا کہ ایران کے اوپر قبضہ کرنا آسان ہے، جبکہ نتنیاہو اس ٹائم موساد کے اوپر برہم ہو رہے ہیں کہ اس نے اسے غلط انٹیلیجنس معلومات دی تھی، جس کے بنا پر اس نے اس جنگ میں شمولیت کی اور امریکہ کو بھی اس جنگ میں ڈالا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ اس جنگ کو لمبا کھینچے گا۔ اسی وجہ سے نتنیاہو ایسے حملے کر رہا ہے کہ ٹرمپ جتنی بھی کوشش کرے کہ وہ مذاکرات نہ ہو سکیں، نتنیاہو کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ اس معاملے کو بگاڑنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ اسرائیل اس طرح کر رہا ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ایران کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اسے ختم کر دیا جائے، اس کا میزائل سسٹم ختم کر دیا جائے، اور جو اس کے پروکسیز ہے اسے ختم کیا جائے، جبکہ ان تمام چیزوں میں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل اس کے برعکس
اس کی صنعتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے اسکولوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور ہاسپٹلس کو جو سول آبادی ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو ایران ہے وہ پھر خلیجی ممالک کو ہٹ کرتا ہے. خلیجی ممالک کو ہٹ کرتا ہے تو یہ جنگ مزید ایکسیلیٹ ہوتی ہے. تو اس سب سے بچنے کے لیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ مذاکرات ہو جائیں اور جنگ بندی ہو جائے. یہ ایران کے حق میں بھی یہی بہتر ہے، امریکہ کے حق میں بھی، اور اسرائیل کے بھی، اور پاکستان کے بھی، کیونکہ اس سے آگے یہ پاکستان کی طرف اس جنگ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ایران کو نیوٹرلائز کر دیا تو ان کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، اور پاکستان کی جو ایران کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں وہیں سے یہ معاملہ پاکستان کے اندر آئے گا اور مزید یہ معاملہ خراب ہوگا. جبکہ اس کے نتیجے میں عراقچی کا بیان آیا ہے. عراقچی نے کہا ہے کہ اس جنگ میں تقریباً 600 کے قریب سکول تباہ کر دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد طلباء اور ٹیچرز شہید ہو چکے ہیں. یہ بات اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ حملے اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ شہری ڈھانچے کو منظم انداز میں تباہ کیا جا رہا ہے، جہاں انسانی جانوں اور بنیادی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی. یہ انسانیت کے لیے ایک سنگین اور تشویشناک صورتحال ہے. یہ تو مکمل طور پہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. اس کے نتیجے میں اب ایران نے بھی اپنا پلان بتا دیا کہ وہ کہاں کہاں حملہ کرے گا، جس میں وہ کویت کے اندر، بحرین کے اندر، اسرائیل کے اندر ان تمام سٹیل ملز کو وہ نشانہ بنائے گا. ان تمام سٹیل ملز کے نقشے اور نام لکھ کر جاری کر دیے گئے کہ اگلا اہداف یہی ہوں گے. اگر اسرائیل نے سٹیل ملز کو یا اسی طرح عوامی جگہوں کو نشانہ بنایا تو ایران بھی اسی طرح انہی جگہوں کو نشانہ بنائے گا. اور امریکی میڈیا کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ایران ابھی انہی جگہوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، اور جہاں جو بھی لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ یہاں سے ہٹ جائیں، اور جو ورکرز ہیں وہ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں. اور حوثیوں نے بھی ایک دھمکی لگائی ہے کہ اگر یہ جنگ مزید طول پکڑتی ہے تو وہ ریڈ سی کے اندر امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے. دوسری طرف سعودی عرب، ترکی، مصر کے وزرات خارجہ پاکستان آ رہے ہیں اور مذاکرات کی اپنی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بات جنگ بندی کی طرف جا سکے. سعودی عرب جو ہے گلف کنٹریز کا لیڈر ہے، اسی وجہ سے وہ اس میں شرکت کرے گا، جبکہ ترکی یورپ کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے، اور مصر اس لیے کیونکہ سوئس کینال سے ساری ٹرانسپورٹ، ساری ویسلز گزر کے جاتی ہیں، اس لیے اسے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس میں اسی لیے شامل ہو رہے ہیں. تو اسی طرح اسی سارے معاملے میں ایران کہاں پر ہے؟ ایران اس ٹائم بہت محتاط ہے اور وہ اس سارے کھیل کو سمجھ کے کھیل رہا ہے، اور وہ محتاط طریقے سے آگے اپنے قدم بڑھا رہا ہے. اس کی توجہ اس بات پہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جنگ کو کیسے روکے. تو اس کی توجہ اس چیز پر سب سے زیادہ ہے کہ اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو اس سے مینج کس طرح کرنا ہے، اس کو لڑنا کیسے ہے. اس نے بڑی مقدار میں میزائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ انہیں آنے والے وقت میں استعمال کرے گا. جبکہ اس کے دشمن جو ہے اس چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 1-2-4 دن کا کھیل ہوگا اور وہ یہاں پہ کھیل کے وینزویلا والا آپریشن کر کے نکل جائیں گے، جبکہ وہ اس ٹائم ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ ایران کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ترکی، سینٹرل ایشیا، چائنا اور روس کے ساتھ اپنا جو تعلقات ہیں اسے کیسے مضبوط بنا کے رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ حالات کس حد تک صحیح طرح سے لے کر جانے ہیں اس نے، تاکہ اگر لڑائی لمبی چلتی ہے تو ایران سسٹین کر سکے اور اپنے مخالفوں کو کاؤنٹر کر سکے. یہی وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ایران اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ مذاکرات میں کیا ہوتا ہے. جنگ بندی کے بعد کل جو ہے ایران پہ بہت مہلک حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں عباس عراقچی نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ہم پر بہت مہلک حملے ہوئے ہیں. اسی طرح ایران کو بہت محتاط رہنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں جو یہ جنگ جیت رہے ہیں اس کو ٹیبل پر بھی جیتنا ہوگا. اگر وہ اس میں محتاط نہیں رہے تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں خدا حافظ. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں.